बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम आपको बताएंगे कुर्लिस उस्मान के सीज़न 2 के एपिसोड 99 में क्या होने जा रहा है। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी आने वाली वीडियोस को लाइक करें। शुक्रिया। इस एपिसोड के आगाज़ पर आप कुछ इस तरह देखेंगे जहां उस्मान अपने मुट्ठी भर सिपाहियों के साथ निकोला के बड़े लश्कर की जानिब दौड़ लगा रहा है और उनके पास पहुंचते ही वो गोल दायरे की सूरत में उन्हें चारों अतराफ से अपने घेरे में लेकर उन पर नेज़े बरसाना शुरू कर देते हैं। जबकि वहीं एक तरफ से गुंदोस अपने सिपाहियों के साथ हमला आवर होने आ रहा है, तो दूसरी तरफ से मल्हान खातून अपने सिपाहियों को लिए अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद करते उस काफिर लश्कर की तरफ दौड़ी चली आ रही हैं। और निकोला भी इस अचानक हमले की सूरत हाल को देखकर काफी दंग रह जाता है। और जब उनके सिपाही तेजी से खत्म होने लगते हैं तो निकोला के हुक्म पर कालनूस अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि चलो सिपाहियों, इन पर हमला करो। इसी दौरान आप सौगूत में देखेंगे जहां साउची और कौतूक सुरंग से बाहर आकर वहीं एक दीवार के पीछे छुप जाते हैं। साउची कौतूक से पूछता है क्या जो बारूद हमने लगाया है वो इन सुरंगों और सिपाहियों को ख़त्म करने के लिए काफ़ी होगा। इस पर कौतूक जवाब देता है, फिक्र ना करें साउची साहब, ये बारूद ना सिर्फ इन सिपाहियों को मार डालेगा बल्कि वो तमाम काफिर यहीं पर अपनी कब्रों में दफन हो जाएंगे। हमें तैयार रहना चाहिए, बारूद किसी भी वक्त फट सकता है। और वहीं दूसरी तरफ हम देखेंगे जहां साइमन भी एक सिपाही के साथ अपनी दुकान से बाहर आकर एक जगह छुप चुका है। लेकिन यहाँ पर मसले की बात यह है कि जेर कुताही अभी भी उसी सुरंग में मौजूद है। और जब वो उस तार को जलता देखकर सुरंग से बाहर आने के लिए अपनी मशल बुझा देता है, तभी अचानक से उस तार पर लगी चिंगारी भी बुझ जाती है, जिसे देखकर जेर कुताही अपने मशल को चलाने की बहुत कोशिश करता है ताकि वो उस तार को दोबारा से चलाने में कामयाब हो सके। इतने में आप मैदान जंग में दिखेंगे जहां तुर्क और काफिर सिपाहियों में बहुत ज़बरदस्त मुकाबला जारी है। और वहीं उस्मान भी मल्हान खातून को देखकर बहुत खुश होता है, जबकि बौरान मल्हान खातून को लड़ता देखकर कहता है, उस्मान साहब माशाअल्लाह, मल्हान खातून बिल्कुल मर्दों की तरह लड़ती हैं। इस पर उस्मान जवाब देता है, वो चाहे एक औरत ही क्यों ना हो मगर उनका दिल मर्दाना और जज्बा ईमान से भरा हुआ है। ये कहने के बाद वो एक बार फिर से अपने मुकाबले में मसरूफ हो जाते हैं। फिर वहीं दूसरी तरफ आप सौगूत में देखेंगे जहां वो काफिर सिपाही मुसलसल सुरंगों में आगे बढ़ रहे हैं। और काफ़ी देर गुजर जाने के बाद साउची कौतूक से पूछता है कि ये बारूद अभी तक क्यों नहीं फट रहा, अब तो हमें बाहर आए हुए काफ़ी वक्त गुजर चुका है। इसके जवाब में कौतूक कहता है, बस कुछ ही देर में फटने वाला होगा। इतने में आयगुल आकर उनसे पूछती है कि आप लोग तो बाहर आ चुके हैं मगर जेर कुताही कहाँ है। ये सुनते ही कौतूक परेशान होकर कहता है, उसे तो अब तक बाहर आ जाना चाहिए था, लेकिन वहीं हम देखते हैं कि जेर कुताही तो अभी तक उसी सुरंग में मौजूद मशल को जलाने की कोशिश कर रहा है, जबकि दूसरी तरफ तार पर लगी चिंगारी बस बारूद के ड्रम तक पहुंच ही चुकी है। और जैसे ही काफिर सिपाही उस तक पहुंचते हैं वो ड्रम फट जाता है और इसी तरह देखते ही देखते वो पूरी सुरंग बर्बाद हो जाती है। फिर जब सुरंग के ख़त्म हो जाने के बाद वो तीनों जेर कुताही की तलाश में आगे बढ़ने लगते हैं तो सुरंग के दूसरे हिस्से की जानिब से जेर कुताही सही सलामत बाहर आ रहा होता है, जिसे देखकर आयगुल बहुत खुश होती है। मगर इससे पहले कि वो वहां से बाहर आ पाता, उस सुरंग में मौजूद बारूद के ड्रम भी फटने लगते हैं और आखिरकार जेर कुताही एक धमाके का शिकार होकर उड़ता हुआ दूर जाकर गिरता है, जिसे इस तरह देखकर वो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं और मुसलसल आवाज़ें देने लगते हैं। इसी दौरान आप मैदान जंग में देखेंगे जहां काफ़ी देर के मुकाबले के बाद वो तुर्क सिपाही बहुत से काफिर सिपाहियों को मारने में कामयाब हो चुके हैं। लेकिन इतने में उस्मान की नज़र एक तीरंदाज पर पड़ती है जो मल्हान खातून पर बस तीर चलाने ही वाला होता है।
لیکن عثمان تیزی سے ایک صلیبی سلیٹ کو اس کے سامنے لا کر ملحان خاتون کی جان بچا لیتا ہے۔ پھر وہیں آپ سوغوت میں دیکھیں گے جہاں کوتوق مسلسل چیر کتاہی کو آوازیں دے رہا ہوتا ہے اور اتنے میں باقی سپاہی بھی وہاں پر آ جاتے ہیں۔ پھر کوتوق کہتا ہے کہ اس کا دل نہیں دھڑک رہا۔ یہ سنتے ہی آئیگل کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، مگر اتنے میں چیر کتاہی کو ہوش آ جاتا ہے اور اسے ہوش میں دیکھ کر کوتوق کہتا ہے کہ میں نے ابھی تو تمہارا معائنہ کیا مگر تمہارا دل نہیں دھڑک رہا تھا، آخر یہ کیسے ممکن ہے؟ اس پر چیر کتاہی انہیں بتاتا ہے کہ میں پہلے بھی تو کہہ چکا ہوں کہ چیر کتاہی اتنی آسانی سے نہیں مرے گا۔ اللہ پاک نے مجھے اور لوگوں سے مختلف بنایا ہے، میرا دل دائیں طرف نہیں بلکہ بائیں طرف ہے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ ہنسنے لگتے ہیں اور ساؤچی کہتا ہے چلو سپاہیوں چل کر ذرا دیکھیں تو صحیح کہ ان میں سے کوئی سپاہی بچ کر بھاگ تو نہیں رہا۔ پھر ان سب کے وہاں سے چلے جانے کے بعد چیر کتاہی آئیگل سے کہتا ہے کیا ہوا پاگل لڑکی، کیا تمہارے ان آنسوؤں کی وجہ میں ہوں؟ اس پر آئیگل جواب دیتی ہے نہیں، یہ بارود کا دھواں میری آنکھوں میں چلا گیا تھا، اب چلو ہمیں چلنا چاہیے، کیا ایک بچے کی طرح یوں ہی لیٹے رہو گے یا پھر جنگ بھی کرو گے؟ اس کے بعد آپ میدان جنگ میں دیکھیں گے جہاں عثمان کا سامنا کالانوس سے ہوتا ہے اور وہ عثمان سے کہتا ہے کہ تم نے میرے بھائی کا سینہ چیرا تھا نا، اب میں تم سے اپنے بھائی کا انتقام لوں گا۔ اس پر عثمان کہتا ہے تمہارے بھائی کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ اسی کا مستحق تھا اور اس نے صرف اپنے کارناموں کی ہی سزا پائی تھی، اور اب مجھے لگتا ہے کہ تمہاری باری بھی آ چکی ہے۔ اتنے میں ایک سپاہی آ کر نکولا کو خبر دیتا ہے کہ جناب سوغوت میں موجود سرنگیں اڑا دی گئی ہیں۔ جس وقت ہمارے سپاہی ان سرنگوں میں موجود تھے تو وہاں پر دھماکہ ہوا اور وہ سرنگیں ہمارے سپاہیوں کی قبریں بن گئیں۔ یہ سن کر نکولا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ اپنے سپاہیوں کو اس جنگ سے پیچھے ہٹنے کا حکم دے دیتا ہے۔ اس کے بعد کے مناظر میں آپ دیکھیں گے جہاں کوتوق سرنگ سے باہر آ کر انہیں بتاتا ہے کہ جناب ہمارے منصوبے کے مطابق تمام سپاہی مارے جا چکے ہیں، ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں۔ یہ سنتے ہی آئیگل کہتی ہے کہ یہ ایک شاندار قسم کا حملہ تھا، مگر اس حملے کی وجہ سے چیر کتاہی بہت زیادہ گندہ ہو چکا ہے۔ اس پر کوتوق کہتا ہے ہاں لیکن خدا کا شکر ہے کہ وہ اس بہانے نہائے گا تو صحیح۔ اس کے جواب میں چیر کتاہی کہتا ہے کہ میں ابھی تو نہایا تھا، بس مجھے نہائے ہوئے کچھ مہینے ہی گزرے ہیں۔ یہ سن کر ساؤچی بھی مسکرانے لگتا ہے اور حکم دیتا ہے کہ ان کے پادری سے بات کر کے ان تمام کو ان کے دین کے مطابق دفن کر دو، اور چلو اب ہم عثمان صاحب کے پاس چلتے ہیں۔ یہ سنتے ہی وہ تمام لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ایک بار پھر جنگ کے میدان میں دکھیں گے جہاں عثمان اور کالانوس کے درمیان مقابلہ جاری ہے، اور اپنے کچھ ہی وار کر کر عثمان کالانوس کو زمین پر گرا دیتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ کالانوس کو ختم کرنے لگتا ہے اتنے میں کافر سپاہی عثمان کے سامنے آ کھڑے ہوتے ہیں، جبکہ وہیں دوسری طرف سے ایک سپاہی پیلا جھنڈا ہلا کر یہ اعلان کر دیتا ہے کہ جلدی کرو سپاہیوں، ہم یہاں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں۔ اب چونکہ عثمان تو کافر سپاہیوں سے نمٹنے میں مصروف تھا تو کالانوس اس موقع کا فائدہ اٹھا کر وہاں سے فرار ہو جاتا ہے، اور باقی سپاہی بھی اشارہ ملنے پر میدان جنگ سے واپس چلے جاتے ہیں۔ پھر کالانوس نکولا کے پاس جا کر پوچھتا ہے کہ آخر ہم پیچھے کیوں ہٹ رہے ہیں؟ اس پر نکولا جواب دیتا ہے کیونکہ عثمان نے سوغوت میں موجود سرنگیں اڑا دی ہیں اور ہمارے تمام فوجی ہلاک ہو چکے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد وہ تو اپنے سپاہیوں کو لے کر وہاں سے چلا جاتا ہے، جبکہ عثمان ان تمام کافر سپاہیوں کو مرا دیکھ کر، جو کہ عثمان کی ایک بہت بڑی فتح تھی، اسے دیکھ کر وہ اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرتا ہے، اور ملحان بھی اپنی جان بچانے پر عثمان کا شکریہ ادا کرتی ہے، جس پہ عثمان کہتا ہے آپ کا بھی بہت شکریہ ملحان خاتون، آپ کی وجہ سے 2 قبائل کے سپاہیوں نے مل کر تمام کافر سپاہیوں کو نیست و نابود کر رکھ دیا ہے۔ اس کے جواب میں ملحان کہتی ہے اللہ پاک ہمارے اتحاد کو اسی طرح قائم و دائم رکھے۔ پھر عثمان کہتا ہے انشاءاللہ ملحان خاتون، انشاءاللہ ہم نے ان کے منصوبے بگاڑے، انہیں انہی کے خون میں نہلا دیا گیا۔ سوغوت جسے وہ برباد کرنے آئے تھے اب وہ انہی کی قبر بن چکا ہے۔ ہماری جدوجہد بڑھ رہی ہے اور ہماری چیخوں کی آواز سے ان کافروں کے قلعے لرز رہے ہیں، اور اب جب تک دین اسلام نافذ نہ ہو اور ترکوں کی ریاست قائم نہ ہو، ہماری منزل فتح اور ہمارا نام فاتح رہے۔ یہ سنتے ہی تمام سپاہی اپنی تلواریں بلند کر کے یک زبان ہو کر اللہ اکبر کے نعرے بلند کرنے لگتے ہیں۔ ناظرین، اس کے بعد آپ منگولوں کے ٹھکانے کی طرف دیکھیں گے
جہاں کارا شمان توگائی اپنی روایات کے مطابق آرلیغ خان کو اپنے مرنے والے سپاہیوں کی روحیں پیش کر رہا ہوتا ہے۔ اتنے میں جاموا آ کر اسے بتاتا ہے کہ سوغوت میں نکولا کے سپاہیوں کو زندہ دفن کر دیا گیا ہے، اور یہ سب کچھ عثمان نے اسی بارود کے ذریعے کیا جسے اڑتی آنکھ کہا جاتا ہے، مگر کوئی نہیں جانتا کہ اس کے پاس یہ بارود کہاں سے آیا۔ اس پر توگائی کہتا ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اس نے وہ نکولا کے قلعے سے ہی حاصل کیا، اور عثمان ہمارے سپاہیوں کا انتقام لے چکا ہے، اسی لیے نکولا کو اب مزید سپاہیوں کی ضرورت ہوگی، جس طرح ایک کھیت کو پروان چڑھانے کے لیے بارش کی ضرورت ہوتی ہے، اور یقیناً اس بار بھی وہ سپاہیوں کا مطالبہ ہم سے ہی کرے گا۔ یہ سن کر جاموا کہتا ہے کہ یار حصار کا گورنر بھی سلجوق حکومت کو ٹیکس ادا کرنے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ وہ یہ بات بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ ٹیکس خیاتوں کا ہے۔ اس کے جواب میں توگائی کہتا ہے، نہیں، وہ نکولا پر بھروسہ کرتا ہے اور خانوں کے خان غیاتوں کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، مگر اب دیکھنا یہ ہے کہ جن کمانڈرز کے سر ہم نے نکولا اور اسے بھیجے تھے، اسے دیکھ کر ان کی آنکھیں کھلتی ہیں یا پھر نہیں۔ اگر ان کی آنکھیں ابھی بھی نہیں کھلیں تو پھر ہمیں نکولا کی آنکھوں پر سے جیت کی پٹی ہٹانی ہوگی۔ یہ کہنے کے بعد توگائی وہاں سے چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ دیکھیں گے جہاں قائ قبیلے کے نقارے بجنے شروع ہو جاتے ہیں، اور احمد چیختے ہوئے پورے قبیلے میں اعلان کر دیتا ہے کہ عثمان صاحب واپس آ گئے، عثمان صاحب واپس آ گئے۔ یہ سنتے ہی تمام لوگ اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے ان کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں اور خوشی خوشی انہیں خوش آمدید کرتے ہیں۔ پھر لوہار داؤد کہتے ہیں، ارے ماشاء اللہ میرے جوانوں، کیا خوب فتح ہے، اللہ پاک نے بہت بڑی فتح سے ہمکنار کیا ہے، اس رب کا بہت شکر ہے کہ اس نے کافروں کے تمام ناپاک منصوبے انہی پر الٹ کر رکھ دیے، میں آپ سب پر قربان جاؤں میرے سپاہیوں، آپ سب پر۔ یہ سن کر عثمان لوہار داؤد کا بہت شکریہ ادا کرتا ہے، اور وہیں موجود قومرال ابدال کہتے ہیں، جن کی منزل حق ہو تو ان کا دوست تو پھر اللہ ہوا کرتا ہے، اور حق کے راستوں پر چلنے والوں کے چاروں اطراف بھی دشمن آ کھڑے ہوں تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر بالا کے عثمان کو خوش آمدید کرنے کے بعد ملہان عثمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے وہاں سے واپس جانے کی اجازت لینے لگتی ہے، جس پہ عثمان بھی ایک بار پھر سے ملہان خاتون کا شکریہ ادا کرتا ہے اور عمر صاحب کو اپنے قبیلے میں کھانے کی دعوت دیتا ہے۔ پھر ملہان کے وہاں سے چلے جانے کے بعد احمد سپاہی آ کر عثمان کے ہاتھ کا بوسہ لیتے ہوئے اسے اس کی فتح پر مبارکباد دیتا ہے، اور یہ سن کر عثمان پہلے تو اسے اپنے سینے سے لگاتا ہے اور پھر اپنے گھوڑے پر بٹھا کر قبیلے میں لے جاتا ہے۔ ناظرین، اس کے بعد آپ بامسی صاحب کے خیمے میں دیکھیں گے جہاں جیر کوتاہی اجازت لے کر اندر داخل ہوتا ہے اور بامسی سے کہتا ہے، جناب، پہلے تو آپ نے سوغوت کو برباد کرنے سے مجھے روک دیا تھا، مگر اس بار تو میں سوغوت کو اڑا آیا ہوں۔ یہ سن کر وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور بامسی کہتے ہیں، اوے پاگل لڑکے، لیکن اس بار تو تم صرف سرنگوں کو ہی اڑا کر آئے ہو۔ اس پر جیر کوتاہی کہتا ہے، نہیں بامسی صاحب، ان سرنگوں کے ساتھ میں خود بھی اڑنے والا تھا۔ خیر، آپ مجھے یہ بتائیں، آپ کا ہاتھ کیسا ہے؟ کیا اس دوا سے آپ کو شفا ملی؟ اسی دوران ہمیں فلیش بیک میں ایک منظر دکھایا جائے گا جہاں جیر کوتاہی بامسی صاحب کو کچھ دوائیں دیتے ہوئے بتاتا ہے کہ عثمان صاحب نے مجھے سیمن کی دکان میں جانے کا حکم دیا تھا تو یہ دوائیں مجھے وہیں سے ملی ہیں۔ یہ سنتے ہی بامسی کہتے ہیں، کیا یہ وہی دوا ہے جیر کوتاہی جو غدار ادریس نے لا کر دی تھی؟ اس پر جیر کوتاہی جب حامی بڑھتا ہے تو بامسی بہت خوش ہو جاتے ہیں۔ پھر جیر کوتاہی کھڑا ہو کر کہتا ہے، میرے صاحب، آپ کا ہاتھ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اور آپ دوبارہ سے اپنی دونوں تلواروں سے لڑنے کے قابل ہو جائیں گے۔ یہ سن کر بامسی خوش ہوتے ہوئے کہتے ہیں، جیر کوتاہی، تم یہ کہو نا کہ میں ایک بار پھر سے 2 تلواروں کے ساتھ جہاد پر جا پاؤں گا اور 2 تلواروں والا بامسی بن جاؤں گا۔ اس پہ جب جیر کوتاہی بامسی کی مزید نقل اتارنے لگتا ہے تو بامسی اسے مرہم لگانے کا بولتے ہیں، جس پر جیر کوتاہی وہ مرہم اپنے پیچھے کر لیتا ہے اور کہتا ہے، بامسی صاحب، آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے 2 تلواریں چلانا سکھائیں گے، آپ اپنے وعدے کو بھول تو نہیں جاؤ گے نا؟ اس پر بامسی کہتے ہیں، میرے جیر کوتاہی، ذرا مجھے شفا تو ملنے دو، اس کے بعد میں تمہیں 2 تلواریں ہی کیا بہت کچھ سکھاؤں گا۔ یہ سن کے وہ دونوں ہنسنے لگتے ہیں اور جیر کوتاہی بامسی کے ہاتھ پر مرہم لگاتا ہے۔ اس خیال کے بعد بامسی جیر کوتاہی کو پکڑ کر کہتے ہیں، ہاں میرے بہادر، دوا کام بھی کر رہی ہے اور مجھے شفا بھی مل رہی ہے،
اللہ کے حکم سے جب میں ایک بار صحتیاب ہو گیا تو پھر سے 2 تلواروں کے ساتھ جہاد پر جاؤں گا۔ یہ سن کر جب جیل فتاحی ماشاء اللہ کہتا ہے تو بامسی بہت خوش ہوتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگا لیتے ہیں۔ اس کے بعد آپ عمر صاحب کے قبیلے میں دیکھیں گے جہاں عمر اس فتح کے بارے میں سن کر بہت خوش ہوتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک بہت بڑی جنگ ہوئی ہے اور یقیناً اس کے بعد کافروں کی عقل ٹھکانے آ گئی ہوگی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ نکولا جان چکا ہے کہ ہم نے عثمان کا ساتھ دیا، وہ اس معاملے کو اتنی آسانی سے نہیں چھوڑے گا بلکہ مجھ سے ملنے کی پیشکش کرے گا۔ اس پہ ملحان کہتی ہے سردار فی الحال ہمیں نکولا کے ساتھ تجارت کو روک دینا چاہیے۔ اس کے جواب میں عمر کہتے ہیں نہیں بیٹی، قلعے میں گھسنے کا اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں، فی الحال ہم اس تجارت کو ہرگز بھی نہیں روک سکتے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ عثمان صاحب ہمارے اتحاد سے خوش تو ہے نا؟ اس پر ملحان جواب دیتی ہے جی بابا، وہ بہت خوش ہیں اور انہوں نے آپ کو کھانے پر دعوت بھی دی ہے۔ قبیلے میں غدار کے مل جانے کے بعد وہ مزید مضبوط ہو گئے ہیں اور ہمارے ساتھ اتحاد کو بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں۔ یہ کہنے کے بعد ملحان عثمان کے خیالات میں کھو کر بتاتی ہے میں نے انہیں میدان جنگ میں لڑتے دیکھا ہے بابا، انہوں نے کیا خوب لڑائی کری، کیا خوب چالیں چلی، یہاں تک کہ انہوں نے مجھے موت کے منہ سے بھی بچایا۔ ملحان کو اس طرح کہتا سن کر عمر کافی پریشان ہو جاتے ہیں اور کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے بیٹی، لیکن میدان جنگ میں سب کی جان ایک دوسرے کے پاس امانت ہوا کرتی ہے۔ یہ سن کر جب ملحان اجازت لے کر وہاں سے جانے لگتی ہے تو عمر اسے پیچھے سے آواز دے کر روکتے ہوئے پوچھتے ہیں بیٹی مجھے یہ بتائیں کہ آپ عثمان صاحب کے بارے میں کیا سوچتی ہیں؟ اس پر ملحان جواب دیتی ہے بابا، ان سرزمینوں پر آنے سے پہلے میں عثمان صاحب کو صرف ارطغرل الغازی کا بیٹا ہی سمجھا کرتی تھی، مگر آپ کہتے تھے کہ وہ ترک قبائل کا نہ صرف خون ہے بلکہ ان کی جان اور ان کا آنے والا روشن مستقبل بھی ہے، اور اب اس بات میں مجھے کوئی شک نہیں۔ اس پہ عمر مزید پوچھتے ہیں کیا صرف اتنا ہی ہے؟ اس پر ملحان کہتی ہے کیوں بابا، کیا اتنا کافی نہیں؟ یہ سنتے ہی عمر ملحان کو وہاں سے بھیج دیتے ہیں اور بہادر سپاہی کو اپنے پاس بلا کر پوچھتے ہیں کہ مجھے بتاؤ میدان جنگ میں کیا ہوا تھا۔ اس پہ بہادر انہیں بتاتا ہے کہ عثمان صاحب نے ہمیں اپنے بھائی غندوز کے حکم تلے جمع کیا تھا حضور۔ یہ سنتے ہی عمر حیران ہو کر پوچھتے ہیں کیا اس بات پر ملحان نے کچھ بھی نہیں کہا اور اس نے عثمان کے صرف ایک حکم پر اپنے تمام سپاہیوں کو غندوز کے حکم تلے جمع کر دیا؟ اس پہ جب بہادر حامی بھرتا ہے تو عمر کافی پریشان نظر آنے لگتے ہیں، اور اسی کے ساتھ ہمارے اس ایپیسوڈ کا یہاں پر اختتام ہوتا ہے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا ایپیسوڈ اچھا لگا ہوگا۔ ملتے ہیں آپ سے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔